औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन। सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन अमीर अल मोमिनीन यासुबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि इस नेमत उज़्मा से मुतमस्सिक रहना हमारे बस में ही नहीं था जब तक कि परवरदिगार आलम हम पर ये करम और तौफीक अता ना फरमाता। जो सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम, जो या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। इब्तदा में ही सलाम और या अली मदद कह रहा हूँ क्योंकि दौरान गुफ्तगू हर एक के सलाम का जवाब देना और या अली मदद का जवाब देना मुमकिन नहीं रहेगा। तो मौला आप सबको ज़िंदगी दे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम मुलाइयों मातमियों ज़ंजीर ज़नों को अपनी पनाह में रखें। आपके इल्म में है कि आज हमारे सिलसिला कलाम वलायत मौला अली अलैहिस्सलाम और करबला के उन्वान से 5वीं और आखिरी नशिस्त है। गुज़िश्ता 4 दिनों में हमने करबला के बपा होने के लिए उसके मकसद को जानने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीना मुनव्वरा को छोड़ते हुए, मदीना मुनव्वरा से रुखसत होते हुए अपने खुतबा में जो ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं अपने नाना की उम्मत और अपने बाबा के शियों की इस्लाह के लिए निकला हूँ, तो इससे मुराद क्या था? कौन सी इस्लाह थी कि जिसको करने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम निकले? क्या फरुआत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात खुदा न खास्ता मुअत्तल कर दिए गए थे? क्या लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था? क्या लोगों ने नमाज का इनकार कर दिया था? क्या लोग तौहीद के मुनकर हो गए थे? या सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया था? किया क्या था? कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई थी कि जिसकी वजह से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा छोड़ना पड़ा? तो गुज़िश्ता 4 नशिस्तों में हमने जिस चीज़ को देखा, जो परखा, जो सामने आया, वो ये सामने आया कि लोगों में तसव्वुर हुज्जत खुदा तब्दील हो गया था। लोगों में तसव्वुर अताअत और इत्तबाए मासूम मादूम हो गया था, ख़त्म हो गया था। लोगों ने जिसको अल्लाह ने वलीउल अम्र और इमाम बनाकर ज़मीन पर अपना नुमाइंदा बनाया था, लोगों ने उसको छोड़कर अपनी मर्ज़ी से अपने रहबर और अपने लिए हुज्जत और अपने वलीउल अम्र मुंतखब कर लिए थे। और आप जानते हैं कि ये सिलसिला जो है ये सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के फ़ौरन बाद शुरू हुआ। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम बाद सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जो बिलखसूस मदीने की ज़िंदगी है, अगर उसका मुतालिया किया जाए तो आज एक ऐसा शख्स जो
न्यूट्रल होके तहकीक के लिए तमाम मकातब फ़िक्र, सिर्फ मसला के तशय्यो ही नहीं बल्कि तमाम मकातब फ़िक्र की तारीख़ की किताबें, अहादीस की किताबें उठाए और एक ऐसे शख्स की हैसियत से उसका मुतालिया शुरू करे कि जो ये जानना चाहता हो कि इब्तदाए इस्लाम से ऐसे कौन से नज़रियात और मामलात जन्म ले चुके थे बाद सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुसलमानों में कत्लो गारतगरी का बाज़ार गर्म रहा। एक मरतबा इसी इंटरनेट के ऊपर एक इंडियन से, एक हिंदू से मेरी बहस हो रही थी किसी ग्रुप में। आदित्य नाम था उसका, आदित्य मुझे अच्छी तरह से याद है, काफ़ी अरसा हो गया इस बात को। उस वक्त ये फेसबुक वगैरह जो है वो इतना यहाँ पर नहीं था, बल्कि फ़ेसबुक थी ही नहीं। ये उन ज़माने की बात है कि जब याहू के ऊपर मुख्तलिफ रूम्स बने हुए होते थे और उन रूम्स में जाके चैट किया करते थे हम लोग, और वो कार्ड एक मिलता होता था, वो कार्ड लेके आते थे और उसके साथ उसको PTCL से डायल करके और फिर इंटरनेट जो है वो कनेक्ट किया जाता था और गुफ्तगू की जाती थी। तो उस आदित्य ने, जो एक हिंदू था, उसने मुझसे एक सवाल किया। उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ, याद रहे कि सवाल करने वाला जो है वो शिया नहीं है बल्कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस मसलक से है, और ये गुफ्तगू एक हिंदू चैट रूम था उसके अंदर हो रहा था। अगर उस ज़माने से कुछ लोग वाकिफ़ हैं और उन्होंने उन ग्रुप्स के अंदर और उन रूम्स के अंदर गुफ्तगू की भी है तो वो गवाही देंगे कि याहू का जो रूम नंबर 1 होता था वो हिंदुओं का चैट रूम होता था। बहरहाल उसने मुझसे पूछा तुम्हारा फ़िरका कौन सा, क्या तुम देवबंदी हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा क्या तुम अहले हदीस हो? मैंने कहा नहीं। देन ही आस्क्ड आर यू बरेलवी, बरेलवी सुन्नी? एंड आई सेड नो। देन ही आस्क्ड आर यू शिया? उसने पूछा क्या तुम शिया हो? मैंने कहा हाँ मैं शिया हूं। उसने कहा फिर तुमसे बात हो सकती है, और ये कह के उसने एक सवाल किया। सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, उसमें से एक सवाल ये भी था। उसने मुझसे पूछा, उसने कहा तुम ये बताओ कि इस्लाम का सबसे गोल्डन ईरा कौन सा है? तो मैंने एक रवायती जवाब दिया कि सरकार रिसालत माब आज से 1400 साल पहले का दौर, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जो दौर चला, मलूकियत से पहले का दौर जो है वो बड़ा गोल्डन ईरा था, इस्लाम का बड़ा गोल्डन ईरा था। एंड देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, एंड ही आस्क्ड मी कि अगर तुम कहते हो कि वो गोल्डन ईरा था, सुनहरी दौर था इस्लाम का, तो ये बताओ कि तुम्हारा जो मुसलमानों का दूसरा खलीफा है वो कत्ल क्यों हुआ? तुम्हारा तीसरा खलीफा कत्ल क्यों हुआ? मुसलमानों का चौथा खलीफा कत्ल क्यों हुआ? जवानाने जन्नत के सरदार जिनको मानते हो, उसमें से पहले सरदार के जनाजे पे तीर क्यों चलाए गए? दूसरा जो सरदार है उसको असहाब के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद क्यों कर दिया गया? और फिर जो इसके साथ उसने दूसरा सवाल किया, वो सवाल ये था कि अगर ये गोल्डन ईरा था, अगर ये सुनहरी दौर था इस्लाम का, तो ये जितने भी कत्ल हुए हैं इनमें से किसी एक के कातिल का मजहब ईसाई क्यों नहीं, यहूदी क्यों नहीं, हिंदू क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं? ये सारे के सारे मुसलमान क्यों थे?
اینڈ اس نے مجھ سے ڈسکس کیا, اس نے مجھے اپنے نام گنوائے. اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے جو دوسرا خلیفہ ہے اس کے قاتل کا نام ہے ابو لولو فیروز, جو تیسرا خلیفہ ہے اس میں جو بہت بڑا نام لیا جاتا ہے وہ خود محمد ابن ابی بکر کا جو پہلے خلیفہ کا بیٹا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ باقی بھی مسلمان ہیں. جو تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے, اور اس کے قاتل کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. جوانان جنت کے سرداروں میں سے پہلے سردار کے جنازے پر تیر چلانے والوں میں جو نمایاں نام ہے وہ مروان بن حکم, اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے تو نام گننا بھی ممکن نہیں ہے. ان میں کوئی یہودی نظر نہیں آتا, ان میں کوئی عیسائی نظر نہیں آتا, اس میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا. اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تمہارا گولڈن ایرا تھا تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ اور آپ یقین جانیے یہ آج سے کم از کم کوئی 93-94 کی بات ہے جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا, اور میرے پاس اس وقت اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا. اور وہی ٹرننگ پوائنٹ بنا جہاں سے میں نے یہ طے کیا کہ مجھے خود پڑھنا ہے, مجھے تلاش کرنا ہے کہ سب کی وجوہات کیا تھی. 94 سے آنورڈ میں نے کتابیں خرید لی اور پڑھنی شروع کی. صرف اپنی کتابیں ہی نہیں, اہل سنت کی کتابیں بھی لی. میرے پاس ابھی بھی 40 سال پرانی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا سیٹ پڑا ہوا ہے. میرے پاس ابھی بھی 40 سال پرانے مشکات شریف وغیرہ کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری لائبریری میں, میرے شیلف میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن نسائی یہ آج کی نہیں ہے, یہ 35 سے 40 سال پرانی کتابیں جو اس وقت چھپی. میں نے وجوہات تلاش کرنی شروع کی کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا. اور آپ جانتے ہیں تمام تلاش کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ یہی نتیجہ تھا جو میرا موضوع ہے, کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کو چھوڑ کے, ان کے اتباع کو چھوڑ کے, جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اوجب قرار دے دیا تھا, واجب قرار دیا تھا, واجب عینی قرار دیا تھا, اس کو چھوڑ کر خود ولی الامر مسلمین بن بیٹھے, خود دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے. دین کی تشریحات شروع کر دی, قرآن کی تفسیریں شروع کر دی, جن کو معافی چاہتا ہوں, جن کو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو. لوگوں نے اہل ذکر کو چھوڑ کے خود اہل ذکر بننے کی کوشش شروع کی, سچوں کو جھٹلانا شروع کر دیا, ان سے مباحثے شروع کر دیے. جن کو اللہ نے حجت بنایا تھا ان کو حجت تسلیم کر کے ان کی اطاعت اور اتباع کرنے کی بجائے
خود وقت کی حجت بن کے بیٹھ گئے، اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اپنے اپنے گروہ بنا لیے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرتے وقت فرمایا تھا، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ لوگوں نے اس ثقلین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے سلسلے شروع کر دیے۔ لوگ خود مفسر قرآن بن گئے، قرآن کی تعویلات شروع کر دی۔ کیوں؟ کس نے اجازت دی ان کو کہ تم یہ دین میں اپنی مرضی کو لے کے آؤ؟ اور وہی رویے چلتے چلتے آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی وہی سوچ موجود ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں سورہ مومنون میں پروردگار عالم فرماتا ہے، سورہ مومنون اس کی آیت نمبر 34 34 نمبر آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا الْخَاسِرُونَ۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا الْخَاسِرُونَ۔ اگر تم اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا۔ اس آیت کو سوچئے، اس آیت پر تفکر کیجئے، اس آیت پر تدبر کیجئے، اس آیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے کہ پروردگار نے اس چھوٹی سی آیت میں جس میں یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کرو گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے بشرم مثلکم، اپنے جیسا بشر، تو اس سے مراد کیا ہے؟ میرے جیسا بشر کون ہو سکتا؟ بتائیے، اگر سوال کیا جائے، اپنے آپ سے سوال کیا جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کر لی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو میرے جیسا بشر کون ہو سکتا؟ میرے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو مجھے بشر بنا کے بیٹھی ہوئی، جن کی وجہ سے میں بشر ہوں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں وہ ہوں جسے نسیان ہوتا، یعنی میں بھول جاتا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جسے ہذیان ہوتا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جو کسی شے کی حقیقت نہیں جانتا۔ میں وہ ہوں جسے ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے اگر ہادی برحق موجود نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں وہ ہوں جو کائنات پہ تو بہت دور کی بات،
اپنے بدن پر اختیار نہیں رکھتا، میں اپنے مقدر پر اختیار نہیں رکھتا، میں وقت پہ اختیار نہیں رکھتا، میں زمین سے باہر کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا۔ اور یہ چند چیزیں ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو کوئی بھی انسان اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے تو یوں سمجھ جائے گا، ایسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ تو کیا یہ صرف میرے ساتھ ہیں یا مجھ جیسے ہر شخص کے ساتھ ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے خطا سرزد ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، تو پھر لازم یہ ہے کہ میرا ہادی وہ ہو، میرا ہدایت کرنے والا وہ ہو کہ جو خطا نہ کر سکتا ہو۔ میں وہ ہوں جسے موت و حیات پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں سانس بھی لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا۔ تو میرا ہادی وہ ہونا چاہیے جو موت اور حیات پر اختیار رکھتا ہو، اسے میرا ولی الامر ہونا چاہیے۔ جو اگر کسی زندہ کا جنازہ پڑھ دے تو وہ اٹھ نہیں سکتا، اور اگر کسی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہہ دے کم باذن اللہ، یا یہ کہے کم باذنی، تو وہ مردہ قبر سے اٹھ کے باہر آ جائے، پھر حجت خدا اور ولی الامر تو اسی کا بنتا ہے، اسی کو ہونا چاہیے۔ میں وقت پہ دسترس نہیں رکھتا، وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو حجت خدا، میرا ولی الامر، میرا امام، میرا ہادی، میری رہبر وہ ہونا چاہیے جو وقت پہ اتنا کنٹرول رکھ سکتا ہو کہ فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کرے، اور پھر وہاں پر رب سے گفتگو کر کے واپس بھی تشریف لے آئے، تو وضو کا پانی بہتا رہا، دروازے کی کنڈی ہلتی نظر آئے، اور بستر کی گرمی اپنی جگہ پہ موجود نظر آئے۔ اتنا وقت کے اوپر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر مجھے نسیان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی نسیان کا شکار نہ ہو، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم اس کو یاد دلائے، اس کو بتائے نہیں، اس کو یاد دلائے۔ جیسے قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے جگہ جگہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، یاد کرو وہ وقت، اے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نوح سے یہ کہا تھا، جب ہم نے ابراہیم سے یہ کہا تھا، اے حبیب یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حجت خدا، ولی الامر اور امام اس کو ہونا چاہیے جو نسیان کا شکار نہ ہوتا ہو، جس کو یاد نہ دلانا پڑے، جو یہ نہ کہے او ہاں میں بھول گیا تھا، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیری وجہ سے مجھے یاد آ گیا۔ کیونکہ یہ عقیدہ شیعہ حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا نہیں ہے۔ مجھے اور کسی کے مسلک سے، اس کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہروز زیدی، میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ میں نے ابتدا میں سلام کر دیا ہے تاکہ مجھے بار بار سلام نہ کرنا پڑے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے
کہ جس کی تصویر تم نے اپنی ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہے اس کا کردار پر عمل کرتے ہوئے تم میری باتوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بار بار سلام کر رہے ہو. تم جانتے ہو کہ سلام کرنا تو سنت ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے. میں نے جواب دے رہا ہوں وعلیکم السلام. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مدد. اب تم جواب دو اس کا بہروز زیدی. یہ جلاد نقوی کے جتنے لونڈے ہیں یہ تم لوگ اتنے گھٹیا کیوں ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں اور تم ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس منحوس جرنیل کی تصویر جو شاید تمہارا باپ ہوگا اس کی تصویر لگا کے تم نے سلام 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 شروع کر دیا. کس قدر افسوس کی بات ہے. لے لیا سلام کا جواب, اب میرے سلام کا جواب دے. میں نے تجھے کہا یا علی مدد لعنت پر جعلی امام. دے جواب اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو. کہ جو جھوٹی امامت کا اور ولی الامر کا دعویٰ دار ہو اس پر خدا کی لعنت بے شمار. اگر تیرا باپ ایک ہے اور تیری اماں ایک ہے, بول. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تمہاری یہ حرکتیں نئی نہیں ہیں, تمہیں پتہ ہے. جاؤ تاریخ اٹھا کے پڑھو. سوائے توضیحات المسائل میں حیض, نفاس, غسل جنابت, غسل استمنا کے دقیق مسائل اور وطی فی الدبر کے فضائل پڑھنے کے علاوہ کبھی جا کے تاریخ بھی پڑھو. ملا کی تقریریں سن کے اور بڑے تم دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو. مولا امیر کائنات منبر کوفہ پہ بیٹھ کے جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اس وقت بھی تم جیسے آ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے یا علی میری داڑھی کے بال کتنے ہیں, یا علی یہ جو وہ کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہے جو بچے دیتے ہیں. تو تم انہی کی نسلیں ہو. نظریاتی نسلیں. کیونکہ ان خوارجین نے بھی اپنا لیڈر معصوم کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی الامر امام اور حجت بنا لیا تھا. تم بھی انہی کی نسلوں میں سے ہو. اور جن کو تم نے اپنا ولی الامر اور امام مانا ہے ان کی شکلیں تمہاری ڈی پی کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تم نے جن کو تسلیم کیا ہے اپنا امام, تم وہ بزدل لوگ ہو جو اپنی اصلی شکلیں نہیں دکھا سکتے. ان کی تصویریں لگا کے تو سامنے آ کے بات کرتے ہو. اور جب میں تم میں سے کسی کو لائیو لے لوں, گزشتہ 2 دنوں میں 3 لوگوں کو لائیو لیا تو ٹکے ٹکے کے لوگ نکلتے ہو. 2 تو بات کرنے سے ہی بھاگے اور پھر اس کو شرم نہیں آتی یہاں کے کمنٹ کر رہا. اور ایک بچہ نکلا جس کو یہی نہیں معلوم کہ تقلید کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کی تعریفیں کیا ہیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. ڈوب کے مر جانا چاہیے. ملا کی محبت میں مولا کے ذکر کی مخالفت کرتے ہو, شرم سے ڈوب مرو. اسی چیز کا نام کربلا. جب بھی مولا امیر کائنات کے فضائل بیان کرنے والا ان کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا تھا, چاہے وہ ابا ذر تھا, چاہے وہ سلمان تھا, چاہے وہ مالک اشتر تھا, چاہے وہ میسم تمار تھا, تو لوگ اسی طرح شور مچاتے تھے اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کے تماشے کھڑے کرتے تھے کہ لوگ سن نہ سکیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے کیا. انہی کی نسلیں ہو تم لوگ. یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی. ولایت امیر کائنات کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سنو امام برحق کون ہوتا ہے, حجت خدا کون ہوتا ہے, ولی الامر مسلمین کون ہوتا ہے, یہ منوانے کے لیے کربلا برپا ہوئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو نیزے کی نوک پر ولی الامر مسلمین امام اور حجت خدا کو تلاوت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ کیوں تلاوت کی مولا حسین نے نیزے کی نوک پر؟ جس کو دل چاہتا ہے مانتا پھرے. بر پش پہ کلندر.
کیونکہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس یہی حرکتیں ہوتی. وہ جو خبیث بار بار سلام لکھ رہا تھا اس نے یا علی مدد کا جواب نہیں نہ دیا. نہیں دے گا, مرتے دم تک نہیں دے گا. اس لیے نہیں دے گا کہ وہ یا علی مدد کا قائل ہی نہیں ہے. وہ تو لبیک خامنئی کا قائل ہے. اس نے تو اپنا مولا خامنئی کو مان رکھا ہے. اس نے تو ولی الامر خامنئی کو مان رکھا ہے. وہ لبیک خامنئی ضرور کہے گا, یا علی مدد کا جواب نہیں دے گا. تمہیں پتہ ہے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی آپ حلال زادے اور حرام زادے کی پہچان. اہل سنت کی معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے, صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ حلال زادے ہیں یا حرام زادے ہیں, تو ہم ان کے سامنے ذکر علی ابن ابی طالب کرتے تھے. اگر اس کی شکل بگڑ جاتی تھی تو سمجھ جاتے تھے حرام زادہ ہے. اگر اس کے چہرے پہ پھول کھلتے تھے, خوشی طاری ہو جاتی تھی, تو سمجھ جاتے تھے کہ حلال زادہ ہے. صحابہ کرام کی یہ روایات اہل حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی بچے کے بارے میں دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے, تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے. 1400 سال سے حلال زادے اور حرام زادے کی پہچان ذکر علی ہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہی ہے. آئیے آج آپ کو ایک اور کلیہ بتاتا ہوں. حلال زادے اور حرام زادے کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ آپ مولا امیر کائنات کا ذکر شروع کریں. جو حرام زادہ ہوگا اس کو اتنی بے چینی لگے گی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ذکر کو روکنے کی کوشش کرے گا. کبھی کہے گا نماز کے لیے روک دو, کبھی سلام کے لیے رکوائے گا, کبھی کسی چیز کے لیے اور کبھی کسی چیز کے لیے, کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے, یہ ذکر نہ ہو. پہچان ہے. کل کا حرام زادہ جو تھا عمر ابن سعد, کمانڈر فوج یزید, اس نے یہ کہا کاٹو گلا حسین کا, نماز پڑھنی ہے. آج کا حرام زادہ یہ کہتا ہے روکو ذکر حسین کا, روکو جلوس حسین کا, نماز پڑھنی ہے. پہچان ہے ان کی. ایک سیکنڈ میں یوں پتہ چلتا کس کو تکلیف ہو رہی ہے, ذکر علی کس کو برداشت نہیں ہے. پر کیا کرو گے تم لوگ, جس کو اللہ نے علی کہا ہے, جس کو اللہ نے یعنی روئے زمین پر مولا میر کائنات سے پہلے اس میں علی تھا ہی نہیں. اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے علی, جس کو اللہ نے علی بنایا. اسے تم جیسے کسی لولے, لنگڑے, انڈھے, کانے, بہرے کے مقلدین اس کا ذکر کیسے روک سکتے ہو؟ نہیں روک پاؤ گے. میں ایک خطبہ ہے, خطبے کا نام ہے شکیہ. اس خطبے کی ہسٹری پڑھی ہے, وہ خطبہ ادھورا کیوں ہے؟ اگر گھر میں نیج البلاغہ تو اس کو اٹھا اور اس کو پڑھو. اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے بیچ میں سوال کر دیا, اور علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جائے تو سوچتا بھی نہیں, جواب دینے میں لمحہ بھی نہیں لگاتا. جو سلونی قبل انتف کے دونی یہ دعویٰ کرے, اس نے سوال کیا, جواب دے دیا. لوگوں
مکمل کریں. تو مولا امیر کائنات السلام نے فرمایا وہ شکیہ تھا، اور پھر وہ خطبہ مکمل نہیں فرمایا. میں یا آپ کے سامنے مولا امیر کائنات کا ذکر کر رہا تھا نا، فضائل بیان کر رہا تھا، حقیقت دکھا رہا تھا کہ کربلا جو ہے وہ نماز بچانے کے لیے نہیں ہوئی. کربلا ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوئی، کیونکہ جو سامنے لشکر تھا وہ ہی مان رہا تھا، اتنا عہد مان رہا تھا الا للہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. وہ سارے وہ نماز کے منکر نہیں تھے، انہوں نے روزے رکھنے نہیں چھوڑے تھے. تکلیف ہی مولا امیر کائنات سے اور ان کی اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا ولایت امیر کائنات کی مخالفت میں. 70,000 ممبروں سے تک کروایا گیا کہ کسی طریقے سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جمعے کے خطبے میں جس پر سب و شتم ہو رہا ہے وہ عزت اور احترام کے قابل نہیں ہے. لیکن افسوس، کتوں کے بھونکنے سے قافلے نیچے رکا کرتے. جس کو اللہ نے علی بنا کر بھیجا اسے کوئی نیچا کیسے دکھا سکتا؟ آج بھی کوششیں ہیں. ایک بھاڑ سا منہ کھولتا ہے اپنا اور یہ کہتا ہے آپ کس کے وسیلے سے دعائیں مانگی. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ویڈیوز اسی پیج کے اوپر موجود ہیں، جاؤ جس کا دل کرتا ہے جا کے دیکھ لو. میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا. ایک سر پہ ٹائر رکھے ہوئے اماں کا با امامہ پہنے ہوئے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آپ کس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں؟ اہل بیت کے، ان کی بھی تمہارے عقیدے ہوتی ہوں، اس کی قبول نہیں ہوتی تھی. ایک منہ پھاڑ کے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مولا علی سے لے کے اور 12ویں آقا تک یہ جو ہے یہ اصول دین ہی نہیں ہے. ایک خبیث ملتان سے اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو چونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے تو اس کے باپ یزید جنت میں بھیج دے. میں تقیشہ کی بات کر رہا ہوں. اجتہادات، اپنے اپنے اجتہاد، معصوم کے حکم کی بجائے اپنے اجتہاد لے کے بیٹھ گئی تھی دنیا. یہی تو وجہ بنی کہ علی کی ولایت کے منکروں نے، جنہوں نے ولایت کو صرف یہ سمجھ لیا تھا جس کے پاس حکومت ہو، عمر یزید لعین ہے تو حسین تو 18,000 اس وقت کے دور میں صدقے زکوٰۃ پر پلنے والے فتویٰ دیا کہ حسین باغی ہے. اور تم جیسے 9 لاکھ مقلدوں نے جو یہاں پر ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے کہ فتووں پر، اپنے مجتہدین اور مراجعین کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے چیلنج دے رہا ہوں تمہیں. 9 لاکھ مقلد جو تھا وہ مفتیوں کے فتووں کے سبب آیا. باپ کی ہو تو انکار کر کے دی. یہ ہے کربلا. اس وجہ سے بپا ہوئی کربلا. تو سمجھایا دنیا کو کہ ہادی برحق حجت خدا وہ ہے جو زمین پہ کھڑا ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. حجت وہ نہیں ہوتا، ولی الامر وہ نہیں ہوتا جو دوربین لگا کے چاند کو تلاش کرے. ولی الامر وہ نہیں ہوتا جس کو اپنی موت کا پتہ نہ ہو کہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی. کیونکہ مولا امام
علی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان، اے سلمان کیسے امام ہو سکتا ہے جو اپنی موت کا وقت نہیں جانتا؟ حدیث طارق بن شہاب، اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیے امام کون ہوتا؟ مر جائے گا ملا، یہ رسوں میں بیٹھا ہوا فنڈ کھانے والا اور خمس اور زکوٰۃ اور صدقے کے پیسوں پر چھوڑنے والا ملا تمہیں کبھی ممبر سے حدیث طارق بن شہاب نہیں سنائے گا، کبھی نہیں بتائے گا کہ امام کون ہوتا، کیونکہ جس دن اس نے تمہیں بتایا کہ مولا امیر کائنات نے طارق بن شہاب کو حدیث طارق میں کیا بتایا تھا کہ امام کون ہوتا ہے، اس دن یہ خود مر جائے گا، اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ جو 400 یا حد 500 کی آیات کو اپنے سلیبس میں یاد کر کے مجتہد اعظم بنے پھرتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ایک بات کرتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں تمہیں، یا ایھا التقلید والجمال، تمہیں چیلنج خامنائی سے لے کے سیستانی تک، لے کے، بلکہ چلو یہی دونوں بہت ہیں، کیا یہ قرآن کے حافظ ہیں؟ بڑا دانت نکالتے ہو جب سنتے ہو کہ کسی کو سورہ بقرہ پوری زندگی یاد نہیں ہوئی تھی، ان کو یاد ہو گئی؟ کیا انہوں نے قرآن پڑھ لیا؟ یہ جو ملا تمہارے پاس پیش نمازی کر رہے ہیں مسجدوں میں، ان میں سے کتنے قرآن کے حافظ ہیں؟ ہے بتاؤ، گنوانا ضرور۔ ولا امیر کائنات ہی نہیں، پہلے ہادی برحق سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر ہادی برحق، اور اس ہادی برحق میں تمام انبیاء اور رسول شامل ہیں، جنہوں نے اپنی حجت مقرر کیا تھا۔ ان سب کے مقابلے میں جب بھی آئے ملا آئے اور اجتہاد آیا، انبیاء کی زندگی پر لکھے جانے والی کتابیں پڑھیے، معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر لکھنے والی کتابیں پڑھیے، آپ کو پتا چلے کہ کیسے معصوم کی بات کو اجتہاد کی بات پر جھٹلایا گیا۔ 1400 سال سے روتے چلے آ رہے ہو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا جھٹلایا گیا، ان کا روتے چلے آ رہے ہو، تو یہ بھی تو جانو کہ انہوں نے کس شے کے ذریعے جھٹلایا۔ کیا وہ یہی نظام اجتہاد و تقلید نہیں تھا؟ کیا اس وقت بھی لوگ ہادی برحق کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے ولی الامر اور امام بنا کر نہیں بیٹھ گئے تھے؟ بناؤ، اپنی قبر میں تم نے جواب دینا۔ پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بتا تیرا رب کون ہے، اور پھر انہی سوالوں میں تم سے ایک سوال یہ ہوگا بتا تیرا امام کون ہے، اور اگر واقعی اپنے باپ کی اولاد ہو تو قبر میں بھی یہی کہنا میرا امام خامنائی ہے، کیونکہ جو جس کی امامت کو تسلیم کر کے مر گیا وہ اسی کے ساتھ لشکر یزید اس وقت یزید کی ولی الامری میں تھے۔ ہے کسی کے باپ میں یہ جرت کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ان کی عبادات
جو نمازیں انہوں نے 2 محرم سے 10 محرم تک یزید لعین میں رہتے ہوئے عمر ابن سعد کے پیچھے پڑھی، ہے کوئی شیعہ جو یہ کہہ سکے کہ نماز تو نماز ہوتی ہے نا، شریعت کہتی ہے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے اگر اس کے اندر یہ شرائط پوری ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز قبول ہو جاتی ہے تم میں سے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکے کہ عمر سعد کی امامت میں نمازیں ادا کرنے والوں کی نمازیں قبول ہو گئیں؟ تم میں سے شیعہ اثنا عشریہ ایسا جو یہ کہہ سکے؟ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ نمازیں ہی تو پڑھ رہے تھے، رکوع بھی کر رہے تھے، قیام بھی، سجود بھی، تسبیحات جو ہیں وہ بھی وہی کر رہے تھے جو کرنی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ انہوں نے رکوع میں سبحانہ ربی الاعلیٰ پڑھنا شروع کر دیا تھا اور سجدے میں سبحانہ ربی العظیم پڑھ رہے تھے۔ یہ تو نہیں کہ سورہ حمد کی جگہ انہوں نے نماز میں تلاوت شروع کر دی تھی یا انجیل کی آیات پڑھنی شروع کر دی تھی، نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کیوں غرق ہو گئیں؟ صرف ایک وجہ سے، وہ ولایت سے نکل کے ولایت غیر معصوم میں چلے گئے۔ کہ ابھی سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن نے کہا بشر کی اطاعت کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قانون نہیں بدلا کرتا، رب تبدیل نہیں ہوتا، شریعت تبدیل، آدم سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین بھی اسلام رہا اور شریعت بھی خدا کی ہی رہی۔ رسالت مآب سے لے کے اب میرے آقا کے آنے کے وقت تک حقیقی امام برحق ولی الامر مسلمین والمومنین حجت خدا بقیت اللہ فی العالمین فرج و شریف تک دین بھی وہی جو محمد نے بیان کیا، شریعت بھی وہی جو محمد و آل محمد نے بیان کی۔ کسی مجتہد کا دین کے اندر قسم کا کوئی بھی اجتہاد دین نہیں ہے، ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں۔ فتویٰ کسی مجتہد کی صرف رائے ہے، وہ دین نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کربلا نے آج 1400 سال کے بعد بھی مجھ جیسے کو یہ سمجھایا، مجھ جیسے کو یہ بتایا کہ دین اور دنیا اگر ان دونوں میں کامیابی چاہتے ہو تو اس ولایت کو تسلیم کرو جس کو اللہ نے تم پر فرض کیا، اس ولایت کے تحت کام نہ کرنا جس کی تائید میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہ ملے اور معصوم کا کوئی فرمان بھی نہ ملے، بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 34 سے یہ بیان کرے کہ اے ایمان والو، تمہارے زیادہ تر یہ ملا اور تمہارے صوفی باطل طور پر تمہارا مال کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ ان کی پیروی نہیں کرنی جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 یہ مخاطب کر کے کہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسے سستے داموں بیچ سکیں، تو لعنت ہے ان کے اس کتاب لکھنے پر اور لعنت ہے ان کی اس کمائی پر۔ ان کی ولایت دین نہیں ہے۔ دین اور دنیا کی نجات اسی ولایت پر ہے جس کے بارے میں رسول یہ فرما دیں، اے علی اگر لوگ آپ کی ولایت پر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔
آج 1400 سال کے بعد مجھ جیسے کو کربلا نے یہ سمجھایا، کربلا نے یہ بتایا، کربلا روز عاشور جو بھی گیا مولا حسین کی طرف سے، اس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کا تعارف کروایا، اس نے یہی بتایا پہچانو 18,000 مفتیوں کے 9 لاکھ مقلدوں، پہچانو یہ جس سے تم جنگ کرنے آئے ہو اس کو اللہ نے حجت اور ولی الامر اور امام بنایا ہے، پہچانو اس کا خاندان کون ہے، پہچانو یہ کون ہے، او 18,000 مفتیوں کے مجتہدوں کے 9 لاکھ مقلدوں، پہچانو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے جس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ اسی کربلا نے مجھے یہ سکھایا، تبھی تو آج 1400 سال کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، پہچانو لا تعداد مفتیوں کے مجتہدوں کے لا تعداد مقلدوں، دین وہ نہیں ہے جو تجزیہ المسائل میں مفتی کی قیاس کے ساتھ موجود ہے، تمہارے مجتہد اور نام نہاد آیت اللہ العظمیٰ کے نام سے موجود ہے۔ دین وہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں اور قرآن کی آیات میں موجود ہے، جو میرے اور تمہارے مولا نے بیان کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے کون سا بندوق پکڑ رکھی ہے کہ زبردستی منواؤں گا تم سے؟ میرا کام ہے تم تک حقیقت کو پہنچا دینا، وہ میں نے پہنچا دی۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام، تسلیم کرو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک۔ لاکھ تمہارا مجتہد یہ کہے کہ میری توضیح المسائل پہ عمل کر لو، تمہاری جگہ میں جواب دوں گا۔ قرآن کی آیات اٹھا کے پڑھ لو، خدا کا واسطہ ہے، قرآن کی آیتیں اٹھا کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تمہارا مفتی کذاب ہے، جھوٹا ہے، تمہارا مجتہد اور یہ جعلی ولی الامر بکواس کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن میں اٹھاؤں گا، تمہاری جگہ میں جواب دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں کرے گا، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، بلکہ جو دین میں اختراع کرے گا وہ اپنے اعمال کا وزن بھی خود اٹھائے گا، اور جو اس کے کہنے پہ لگے گا اس کے اعمال کا وزن بھی یہ وہ خود اٹھائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تمہیں جھوٹ بول رہا ہے تمہارا مجتہد جو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جگہ ہم جواب دیں گے، تمہیں اپنے اعمال کا خود جواب دینا پڑے گا۔ وہاں یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں نے تو اس کے کہنے پر عمل کیا۔ پوچھا جائے گا تم سے، کیا قرآن تمہارے پاس موجود نہیں تھا؟ کہ کیا میرے ہادی برحق نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ میری اطرت اہل بیت اور قرآن کے ساتھ متمسک رہنا؟ کیا میرے حجتوں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا، پہنچا نہیں دیا تھا کہ سوائے ہمارے کسی کی اطاعت نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کہا نہیں تھا کہ جو اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرے گا وہ خسارے میں رہے گا؟ کیا سب کچھ کھول کے بیان نہیں کر دیا تھا؟ وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ تیاری کرو۔ آج کی نشست یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ شہزاد جری آبدی اور اس جیسے جتنے بھی مسلسل سلام 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 جنہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی، ان سب کو اب وعلیکم السلام۔ تمہیں اتنی تہذیب ہونی چاہیے بدتمیزوں، نہ جانے کن جاہل خاندانوں سے تمہارا تعلق ہے کہ جب انسان گفتگو کر رہا ہو تو بیچ میں اس کی گفتگو کو کاٹا نہیں جاتا، ٹوکا نہیں جاتا۔ تمہیں محفل میں داخلے کے آداب بھی تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھائے کہ جب ایک محفل میں کوئی بندہ بات کر رہا ہو، باقی لوگ سن رہے ہو تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ کیا تم اپنے ماں باپ کی گفتگو کے دوران جا کے بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایسے ہی تربیت تمہیں دی ہے؟ چاہے وہ کوئی بی بی تھی یا چاہے وہ کوئی تم تھے، تمہارے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے تمہاری، جنہوں نے تمہیں اتنی تمیز نہیں دی کہ جب بات کر رہا ہو، کوئی گفتگو کر رہا ہو تو پھر بیچ میں مداخلت نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں اس کی بات کو ختم ہونے کا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہارے والدین جب اپنے خاص ماحول میں پرائیویسی میں بھی ہوں گے
تو تم تو اندر جا کے شروع ہو جاتے ہو کہ ایسے ہی سفیر مہدی، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ یہ ادھر بھی جا کے کہتے ہو کہ ابو جی سلام علیکم، امی جی سلام، امی جی سلام، امی جی سلام، ابا جی سلام، سلام 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 سلام، شہید جری آبدی سلام سلام سلام۔ ابے کو بھی اسی جا کے کرتے تھے۔ تھپڑ نہیں مارا ہوگا تیرے باپ نے تیرے منہ پہ، ورنہ تجھے اتنی تمیز ہوتی کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو بیچ میں ایسے نہیں کرتے۔ تیرے جیسے کو جواب جو ہے وہ صرف ایک ہے، وعلیکم۔ مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو۔ موضوع کے حساب سے آج 5ویں نشست تھی، جواد نقوی کے فرزندہ ہزاروی کے، بلکہ اللہ دتا ہزاروی کے لونڈوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ فرزندہ ہزاروی جو ہے وہ خود بھی ایسا ہی ہے۔ اس نے اپنے عقیدے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے باپ دادا جن کی ولی الامری اور امیر المومنین کے پیروکاری میں رہے ہیں، اس کے باپ کا جنازہ جس عقیدے پر ہوا تھا، اس کے شاگردوں، اس کی نسلوں کو یہی کچھ کرنا چاہیے۔ اس لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ مولا سلامت رکھے، کل کا دن نہیں، پرسوں سے ایک نئے موضوع پر نشست شروع ہوگی۔ جیسے یہ 5 نشستیں کربلا اور ولایت مولا علی کے حوالے سے ہوئیں، کل کا دن چھوڑ کے پرسوں سے ایک نئے موضوع پہ گفتگو شروع ہوگی۔ فرزندہ زاروی کے لونڈے اور لونڈیوں کو پھر موقع دوں گا بیچ میں آ کے اپنی اوقات، اپنی تربیت اور اپنا مشن دکھانے کا۔ یا علی مدد، مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو، اور مر جائیں حسد سے، ڈوب کے مر جائیں، جل کے مر جائیں، میرے مولا علی کی ولایت سے سڑنے والے جعلی کیاسی سیاسی بتری ولایت فقیہ کے پیروکار سڑ سڑ کے مرو۔ تمہیں پتہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، جو مجھ سے جلتا ہو نا، میں اس کو خود سے دور نہیں کیا کرتا، میں اس کو ہلکی آنچ پہ نا ڈیپ فرائی کرتا ہوں، آگ بھی تیز نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایک دم سے جلا دیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں آگ ہلکی کر دیتا ہوں اور ڈیپ فرائی کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یا ایھا التقلید والجماعت، یا علی مدد، لعنت بر منافقین، لعنت بر کذاب، لعنت بر دشمنان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، و دشمنان ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، و دشمنان فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔